बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ को जो फतह मिली है उसके अंदर 6 जजेस के खत ने आखिरी कील ठोंक दी है। अब लगता यह है कि तमाम रियासती इदारे डिफेंसिव पोजीशन में चले गए हैं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के डंके बजना शुरू हो गए हैं और साथ ही कुछ सहाफी जो पहले तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बड़े मुखालिफ थे और ऐसा जाहिर कर रहे थे कि अब तो कभी भी इमरान खान वापस नहीं आ सकता और अब ये पीडीएम प्लस टोला हमेशा के लिए पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गया है, अब उन्होंने किस तरह यू टर्न लेना शुरू कर दिया है, इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ कुछ जजेस के घरों के अंदर आपको इल्म है कैमरे लगाए गए। ये कैमरे कौन लगाता है, कैसे लगाए जाते हैं, इस हवाले से एक साबिक वफाकी वजीर के घर के अंदर जो कैमरे लगे उसकी कुछ तफसील हामिद मीर ने बयान की है, वो आपके सामने रखनी है। अरसलान नसीम एक 13 साला बच्चा जिसको 9 मई के वाक़े के अंदर गिरफ्तार किया गया, फिर उसका वालिद की डेथ हुई। गुज़श्ता रात उसके घर पर पुलिस गर्दी का एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, उसकी भी तफसील आपके सामने रखनी है। रियासती आपको इल्म है इस वक्त एक कोलेशन सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर SIFC एक इदारा बनाया गया है। किस तरह हायर एजुकेशन का जो बजट है उसको कट लगाया गया और इसके क्या असरात होंगे, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी शर्मनाक हरकत की है, जो रिपोर्ट हुई है वो आपके सामने रखनी है। आप अंदाजा करें कि जैसे नवाज शरीफ, अब उसका सरकारी खजाने से कोई लेना देना नहीं है, या तो वो खुद अपने घर से खर्चा करे तो बात समझ में आती है, लेकिन पाकिस्तानी कौम का टैक्स पेयर का पैसा हो और आप उसके अंदर जितने प्रोजेक्ट हैं उनका जो तख्ती है या नाम है वो नवाज शरीफ रखे तो ये बड़ी हैरत होगी। और एक तरफ एक ऐसा शख्स जिसको अवाम ने रुसवा किया, उसको उससे नफरत का इजहार किया। अब दूसरी तरफ सियालकोट के अंदर यह बताया गया है कि इमरान खान हुकूमत में 3 करोड़ के फंड से तामीर किया गया इलामा इकबाल की वालदा के नाम से मंसूब इमाम बीबी मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वहां ख्वाजा आसिफ ने अपने वालिद के नाम से उसको तब्दील करा दिया है। यानी इलामा इकबाल की जो वालदा है उनका नाम हटा के ख्वाजा आसिफ ने अपने वालिद का वहां पे नाम लिखवा दिया और रेहाना डार का नाम तब्दील करने पर शदीद रद्द अमल आया। अलामा इकबाल की वालदा का नाम भी इनके लिए काबिल कबूल नहीं है, तो आप इनकी हरकतें जरा मुलाहजा कीजिए। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट है इस वक्त ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो क्राइसिस के अंदर चल रही हैं। SIFC जो इदारा बना जिसने सरमाकारी लेके आनी है 100 अरब रुपए डॉलर की, और एक हदफ मुकर्रर किया गया और अब सऊदी अरब के अंदर हमारे वजीर आजम साहब पहुंच गए हैं। वैसे तो पाकिस्तान के जो भिखारी हैं उन्होंने वहां पे पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है, लेकिन ऊपर से शहबाज शरीफ कहते हैं हम मांगने नहीं आए, लेकिन क्या करें मजबूरी है। तो ये मजबूरी वाला बंदा भी पूरा लाव लश्कर लेकर पहुंच गया है। बहरहाल अब क्या होता है, लेकिन खबर ये आई है जो डॉन ने दी है, और खबर के मुताबिक वफाकी वजीर तालीम ने पार्लियामेंट को बताया कि 16 नवंबर 2023 को SIFC ने यानी जो है वो यूनिवर्सिटियों के फंड में 24 अरब रुपए की कमी की है, जिससे पब्लिक सेक्टर की आला तालीमी इदारों की बका को शदीद खतरा लाक है। SIFC की जानब से यूनिवर्सिटियों के फंड में यह कटौती उस वक्त की गई है जब इन इदारों को फंड में इजाफे की अशद जरूरत है। अब ये सूरत हाल है जी। यूनिवर्सिटीज जो है पहले ही कंगाल हुई पड़ी हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। अब SIFC से तो उम्मीद थी कि वो शायद पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरी लेकर आएगी, लेकिन उन्होंने अभी अपना मौकफ भी नहीं दिया कि उन्होंने क्यों ये कट ऑफ किया है, कट किया है इस बजट को। यूनिवर्सिटियों को इसके लिए बड़ी जो है वो जरूरत होती है। फिर एक खबर जो डॉन ने दी आज वो बड़ी जबरदस्त है और बड़ी अजीब भी है। आप देखिए कि कौमी इक्तसादी राबता कमेटी है, उसका एक इजलास हुआ है, उसके अंदर कुछ आम फैसले हुए हैं, IMF के साथ भी कुछ मामला तय पाए हैं। लेकिन पहली दफा जो वजीर खजाना आया नए औरंगजेब साहब, उन्होंने कहा है कि कोई भी इसकी जो रिपोर्टिंग है वो मीडिया को नहीं की जाएगी। अब कौन से वो हकायक हैं जो असल में छुपाए जा रहे हैं, कौन सी सौदेबाजी है जो अवाम को नहीं बताई जा रही। उस वक्त तो बहुत बातें होती थी जब गवर्नर स्टेट बैंक का मामला था या इमरान खान के दौर में IMF की कुछ शराइत थी, उस वक्त बहुत उछल कूद करती थी ये जमातें जो इस वक्त इख्तिदार के अंदर है। तो बताया गया जराये के मुताबिक इन 2 दिन के इजलासों में आम नोयत के फैसले किए गए जिनसे मीडिया को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। इसी तरह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से भी कुछ नोटिफिकेशन है उनका जिक्र हुआ है।
اب ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے جی، اور یہ میں سمجھتا ہوں پولیس کا جو رویہ ہے، اداروں کا اوورال شاید یہ بدلا نہیں ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے اندر بڑے بڑے عجیب انہونیاں ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو جو عمران خان کا بیانیہ ہے وہ اس پر کافی حد تک اس کے اندر وزن دکھائی دیتا ہے۔ پہلے تو 2 افراد میاں والد سے جو وکیل ہیں پرویز صاحب، انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ ایسے 9 مئی کے مقدمے کے اندر ڈالے گئے جو فوت ہوئے 3 سال ان کو گزر چکے ہیں۔ تو 2-3 سال پہلے جو فوت ہوئے ہیں، اس طرح اندھیر نگری مچی ہوئی تھی کہ ان کے نام ڈالے ہیں، تو یہ ایک تو تحقیقات ہے ان کی۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ ارسلان نسیم نامی یہ ایک نوجوان ہے، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، 13 سال اس کی عمر تھی، جسے 9 مئی کے واقعے میں ملوث کر کے گرفتار کیا گیا۔ 1.5 مہینے بعد 11 اگست کو اسے رہائی ملتی ہے۔ پولیس اسے دوبارہ گرفتار کرنے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے اہل خانہ کو زد و کوب کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر تشدد کیا جاتا ہے۔ اس کا جو والد ہے بعد ازاں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور یہ سارا جو واقعہ ہے یہ واحد کفیل ہے اب 13 سالہ جو بچہ ہے۔ اب گزشتہ رات جو ہے کچھ عرصہ میڈیا کے اندر ہائپ بنی اور پولیس ٹل گئی، چونکہ پولیس ہے نا، پنجاب پولیس کے شیر جوان۔ اب رات کو کیا ہوا ہے، یہ بڑا عجیب واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے ایڈوکیٹ سلمان شہد کی طرف سے۔ ارسلان نسیم کے والد کی وفات کے بعد میڈیا پر آواز اٹھنے پر کچھ ماہ تک غالب مارکیٹ کی پولیس اہلکاروں نے ارسلان نسیم کے گھر رات کو غیر قانونی ریڈ بند کر دیے تھے، لیکن گزشتہ رات 2 بجے ڈولفن فورس کو اطلاع ملتی ہے کہ ان کے گھر پتنگیں فروخت ہو رہی ہیں۔ وہ رات 2 بجے گھر کی تلاشی لیتے ہیں، کوئی چیز برآمد نہیں ہوتی، جس کے بعد 10 اہلکار مزید آ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی گھر کی تلاشی دی جائے، جس پر ارسلان کی والدہ اللہ سے انصاف مانگتی ہے کہ اس کے 5 جوان بیٹیاں ہیں۔ پولیس اہلکار جان بوجھ کر بہانے سے گھر داخل ہوتے ہیں تاکہ محلے میں یہ گھر بدنام ہو۔ وہ سحری کے وقت چیختی رہیں، انصاف مانگتے رہیں، لیکن کسی نے پولیس اہلکاروں کو نہ روکا۔ ان کے گھر کا واحد کفیل والد تھا جو دنیا چھوڑ چکا ہے، مگر اس کے خاندان کی پریشانیاں اب بھی ویسی ہی ہیں۔ پولیس اہلکاروں کے مطابق ارسلان کی گرفتاری تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے رات بھر ارسلان کی فیملی کی طرف سے کالز آتی رہیں، مگر میں شرمندہ ہوں کہ اس فیملی کی مدد کو نہیں پہنچ سکا۔ اللہ کریم اس فیملی کی حفاظت فرمائے۔ 13 سالہ بچہ ہے اور پولیس اس کو گرفتار کرنے کے لیے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ جوان 5 بہنیں ہیں اس کی، تو آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کے ادارے کس طرح عوام کے رکھوالے ہیں یا عوام پر حملہ آور ہے خدا نخواستہ۔ تو یہ ایک جو ہے افسوسناک صورتحال ہے۔ اب کس کو رویا جائے، کس کو پیٹا جائے؟ یہ کوئی آئین ہے، قانون ہے؟ یہ کس طرح کا پاکستان جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں 6 ججز کے خط نے آخری کیل ٹھونکی، تحریک انصاف کو مینڈیٹ مل گیا۔ اب اوپر سے جو بھی کہیں، عوام جو ہے ایک نئی تحریک کو جنم دے رہی ہیں، چونکہ ان کو جو ووٹ ہے اس کا وقت نہیں دی گئی۔ اب جو صحافی ہیں وہ کچھ تبدیل ہو گئے ہیں، جن کے رویے پہلے یہ تھے کہ ان کو پھانسی لگاؤ، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو ایسے کیا جائے گا۔ ان میں 3-4 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو منصور علی خان، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے اندر اگر گریس ہوتی تو وہ کہتا کہ میں دونوں سیٹیں ہار گیا ہوں، لہذا میں سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، لیکن دونوں سیٹیں ہارنے کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں سسٹم کا حصہ رہوں گا۔ یہ منصور علی خان کہتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے 9 مئی کے واقعات کے اندر آپ کو علم ہے زیادہ تر بے گناہ لوگ ہیں۔ اب اس کے اندر جو سلیم صافی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ ٹاؤٹ قسم کے صحافیوں میں ان کا کردار جو ہے وہ نام لیا جاتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی رحم آ گیا ہے، ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہواؤں کا رخ اب تبدیل ہو رہا ہے۔ اب جو صورتحال ہے وہ دوسری طرف جا رہی ہے، بھائی یہ کمپنی نہیں چلنی۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی سطح سے 9 مئی کی مذمت کی جائے، فوج سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دے۔ سب کو معاف نہیں کیا جا سکتا تو جو ماسٹر مائنڈ نہیں اور عام کارکنوں کو رہا کر دیا جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم خواتین کو عام معافی دی جائے۔ اقدامات سے نارملائزیشن کا آغاز ہوگا۔ تو یہ بھی اب نارمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ 9 مئی کے مقدمات کے اندر اب چونکہ ویسے ہی ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے رہا ہونا ہے، اس کے اندر جان کوئی نہیں ہے۔ خواتین کو تو ویسے ہی ظلم اور بربریت کے تحت، جیسے سنم جاوید اور عالیہ کو میاں بالی کے مقدمے میں ڈال دیا گیا ہے، تو یہ ایک ویسے ہی جو ہے وہ بربریت نظر آ رہی ہے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پہلی دفعہ کاؤنٹر پریشر آیا، اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی پلاننگ میں گڑبڑ ہو گئی ہے، یعنی جو توقع تھی اس کے مطابق رزلٹ نہیں آیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کے مقدمات ختم ہو رہے ہیں۔
اور ان کی بالآخر جو ہے وہ رہائی متوقع ہے۔ ساتھ ہی ایک بڑا عام کردار ہے محسن بیگ، ایک تو محسن نقوی ہے، ایک محسن بیگ ہے۔ یہ بھی رجیم چینج کے وقت یہ بڑا ایکٹیو تھا، لندن کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، اور آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی ایک عام عسکری شخصیت جب وہ عام عہدے پر فائز ہوئی تو اس کے ساتھ اس نے ایک تصویر شیئر کی تھی ان کے ساتھ کہ جیسے پہلی مبارکباد یہی دینے گئے، لیکن یہ محسن پیچھے رہ گئے، محسن نقوی ذرا آگے چلے گئے اور ان کو سب کچھ ملا۔ یہ کہتا تھا ایسے ہاتھ پھیر کے کہ عمران خان نے چونکہ اس دور میں یہ گرفتار بھی ہوا تھا، جو پسٹل لے کے ایف آئی اے پر اس نے چڑھائی کی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے تو طاقت تھی، ظاہر ہے اس کو نظر آ رہا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ اب آپ کی حکومت نہیں بچے گی، عمران خان تو نہیں رہے گا، لیکن عمران خان آج بھی ہے۔ تو اب یہ محسن بیگ کہتا ہے کہ 9 مئی کے الزام میں 8-9 ماہ سے یہ لوگ جیل میں ہیں، جنہوں نے استحکام پارٹی جوائن کے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ 9 مئی کے ٹرائل سویلین کو کرنے دیں، فوج کی بہت زیادہ بدنامی ہو چکی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنا امیج بہتر کریں۔ اب ان کو خیال آ رہا ہے کہ فوج کی امیج خراب ہو گیا پبلک کے اندر، اس کو بہتر کرنا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ تحریک انصاف کو عبرت کا نشان بنا دو۔ یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ عمران خان تو پاکستان میں ہونے ہی نہیں چاہیے سیاست کے اندر، لیکن اب یکا یک ان کے اندر یہ رحم دلی کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ چونکہ پاکستان کی عوام عمران خان ایک طرف کھڑے ہیں، باقی سارے دوسری طرف کھڑے ہیں، تو یہ پلڑا بھاری ہے۔ اب دوسری طرف سے اگر کوئی ناجائز ہتھ کنڈے استعمال بھی ہوتے ہیں تو یقینی طور پر یہ جو چیز ہے یہ ناقابل قبول ہے اور زیادہ عرصہ یہ چل نہیں سکتی۔ دوسرا، ایک حامد میر صاحب نے بڑا پروگرام کے اندر انکشاف کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو کیمرے ہیں جو ججز کے گھروں کے اندر بھی لگے ہیں، بڑا ہیرو بن کے صدق ملک بتا رہے تھے کہ بھائی پتہ ہوتا ہے لائٹیں کس نے تبدیل کی، فلاں کام کس نے کیا۔ تو اس دوران حامد میر نے بتایا کہ مجھے پتہ ہے یہ کیمرے کون لگاتا ہے، سویپرز لگاتے ہیں۔ وہ کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے بیٹے یا بیٹی کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ میرے پاس گواہ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں ایک سابق خاتون وفاقی وزیر ہیں، ان کے گھر کیمرے لگے تھے واش روم کے اندر۔ دیکھیے یہ واش روم میں کیمرے لگانے والے ہیں، پتہ نہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں یا کیا ذوق ہے ان کے، اب ذوق ان کے دیکھیں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ لگائے گئے 9 مئی کو، یعنی 9 مئی کو تو نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ خاتون وزیر جو ہے اس نے پھر انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ اس کے گھر کی ایک خاتون سویپر، اس نے وہ کیمرے فٹ کیے تھے۔ جب وہ زیادہ اس نے سختی کی تو پتہ چلا کہ جو بتانے والے جنہوں نے لگوائے تھے کیمرے پیچھے، سارا ان کے پیچھے جو مجبور ہوئی وہ خاتون، تو اس کے گھر والوں کو، بچوں کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو جب کسی کے گھر والے بچوں کو اٹھا لیا جائے تو حامد میر کہتے ہیں کہ سویپر جو ہے وہ کیمرے بعض اوقات لگاتے ہیں۔ تو اتنا اندر تک جو ہے، اور ان کے گھر والوں کو، کسی کے بچے کو، شوہر کو، بھائی کو اگر آپ اٹھا لیں تو جہاں مرضی ہے جو مرضی ہے کروا لیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ حامد میر اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی ہر جگہ آپ کو علم ہے ویٹر بھی ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس ہو، صدر ہاؤس ہو، جتنے بھی عام مقامات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو پارٹیز ہیں، بنی گالا ہو، رائے ونڈ ہو، تو وہاں بھی ویٹرز بھی ہوتے ہیں، سویپرز بھی ہوتے ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں اور اپنے اپنے زبردست طریقے سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کئی اس طرح کی سٹوریز پہلے بھی دعوے آ چکے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔